बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं मन्नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा की ज़ेर सदारत अहम मीटिंग में एसडीपीओज़ और एसएचओज़ की शिरकत। मीटिंग में जराइम की रोकथाम, तमाम इश्तहारी मुलज़मान की गिरफ्तारी और केसेस की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। दिए गए अहदाफ बर वक्त पूरे करने पर एसएचओ की तारीफ और शाबाश तर्जमान, अहदाफ पूरा न करने वाले एसएचओज़ की सरजनश, पुलिस अफसरान को फील्ड में मुतहरिक रहने और नताइज देने की हदायत। अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है, अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अहदाफ हर सूरत पूरा करने की हदायत। मेरिट, शफाफियत और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सुहेल अख्तर सुखेरा, आरपीओ फैसलाबाद। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस सियालकोट में ज़ोहराने के साथ एक पुरवकार तकरीब। तफसीलात के मुताबिक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस सियालकोट में महकमा जंगलात में नए आने वाले ऑफिसर और जाने वाले के एजाज़ में एक इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चौधरी इरशादुल्लाह गोंदल डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सियालकोट ने मोहम्मद नईम खान SDFO सियालकोट को महकमा जंगलात की तरफ से प्रमोशन पर बतौर DFO मुल्तान तैनात होने पर मुबारकबाद दी और उनके बारे में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नए तैनात होने वाले सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर आतिफ प्रेम को सियालकोट तैनात होने पर मुबारकबाद दी। रेंज ऑफिसर डस्का मोहम्मद नसीर नासर को गुजरात पोस्टिंग पर फूलों की मालाएं पहनाकर रुखसत किया। इस मौके पर चौधरी इरशादुल्लाह गोंदल डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सियालकोट का कहना था, सर्विस आप जहां कहीं भी जाएं वहां पर अपनी जिम्मेदारियां जानफशानी से अदा करें, इससे आपकी इज्जत में इजाफा होगा। मरगन नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक टिम्बर माफिया को किसी सूरत भी माफ़ नहीं किया जाएगा। इनके लिए सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं, इसलिए अवाम को चाहिए कि लकड़ी चोरी हरगिज़ ना करें। मोहम्मद नईम खान SDFO सियालकोट ने कहा कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मुल्तान तैनात होना बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मैंने 21 साल सर्विस की है और पूरी ईमानदारी से काम किया है, जिसका अल्लाह ताला ने मुझे एजाज़ दिया कि मैं DFO प्रमोट हुआ हूँ। सियालकोट की मोहब्बतें हमेशा याद रहेंगी। नए आने वाले सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सियालकोट आतिफ प्रेम ने कहा कि अपने DFO की हिदायत पर इंशाअल्लाह लकड़ी चोरी का खात्मा करके दम लूँगा। इस मौके पर चौधरी कासिम हनीफ SDFO नारोवाल ने कहा कि ज़िला नारोवाल को ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत सरसब शादा शहर बनाकर दम लूँगा। प्रोग्राम के आखिर में महकमा जंगलात सियालकोट के ऑफिसर और स्टाफ ने मेहमानों के एजाज़ में ज़ोहराना दिया और दुआओं के साथ रुखसत किया। हरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरूनाबाद के नवाही गांव 71-4R के गवर्नमेंट हाई स्कूल में कमसिन बच्चों से मजदूरी करवाए जाने का इंकशाफ। बच्चों की ईंटें उठाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि कमसिन बच्चे सहज सर्दी के दौरान स्कूल के बाहर से ईंटें उठाकर इमारत के अंदर मुंतकिल कर रहे हैं। शहरियों ने इस अमल को इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए स्कूल इंतजामिया और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि तालीम के अदारों में बच्चों से मजदूरी करवाना शर्मनाक अमल है और मुतल्लिका हुकाम को फौरी नोटिस लेकर ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करनी चाहिए। आइए जानते हैं उकाड़ा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक गैंग गिरफ्तार। DPO उकाड़ा राशिद हदायत के अहकामात पर मौसर एक्शन। थाना रावी पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। डिकेट गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद अरशफ उर्फ तकली और मुमताज शामिल। मुलजमान के कब्जे से 5 लाख रुपए से जायद मालियत का माली मसरूका बरामद माल में 2 लाख रुपए नकदी, 2 मोटरसाइकिलें और 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद। मुलजमान के कब्जे से 2 पिस्टल, 30 बोर बमा गोलियां बरामद। मुलजमान ने थाना रावी के इलाके में दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO ने रावी पुलिस की कारकर्दगी को सराहा, शाबाश दी डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा। आइए जानते हैं उकाड़ा से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सरदार शानी भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक 16 साल लड़के के अगवा का ड्रॉप सीन। सदगरा पुलिस ने मोहम्मद वकास को बहफाजत बरामद कर लिया। वकास घर से वलीमा खाने निकला, वापस न आया। बच्चे के वालिद ने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक तरीके से सुराग लगाया। वकास को बहफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया गया। DPO राशिद हदायत ने सदगरा पुलिस की कारकर्दगी को शाबाश दी। ठट्टा से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समूह की खबर के मुताबिक ठट्टा पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ा एक्शन। पुलिस मुकाबले के दौरान राजधानी डिकेटी और मोटरसाइकिल स्नैचिंग की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस खतरनाक मुलज़म जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक थाना ठट्टा की हदूद रिडार्ड गोलाई के करीब पुलिस और मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक मुलज़म जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार जख्मी मुलज़म की शिनाख्त सिकंदर उर्फ सकू वल्द रहीम बख्श करनाई रहायशी विलेज साले मोहम्मद करनानी ठट्टा के तौर पर हुई है। पुलिस दावा है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम थाना मकली और ठट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में रॉबरी, डकैती और मोटरसाइकिल छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस रहा। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से जराइम में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल भी बरामद कर लिया है। जख्मी मुलजिम को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का मजीद कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम का
مکمل کیمرہ ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے، جبکہ فرار ہونے والے ساتھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ رخ کرتے ہیں مرید کے شہر کا۔ ہمارے تحصیل رپورٹر آغا علی نیاب کی رپورٹ کے مطابق شاپنگ مال کے چیف ایگزیکٹو شیخ طاہر کی جانب سے گورنمنٹ ہائی اسکول قلعہ مسیطہ ہدوکے میں کوآرڈینیٹر شیخ طاہر میڈم سونیا نے سردی سے بچاؤ کے لیے غریب نادار طلبہ میں جرسیاں، بوٹس اور جرابیں تقسیم کی، جس سے طلبہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میڈم سونیا نے کہا، ہر سال ہمارے شاپنگ مال کے آنر شیخ طاہر غربا کی مدد بے لوث کر کے دلی سکون محسوس کرتے ہیں۔ ان کا یہ مشن ہمیشہ جاری رہے گا۔ آخر میں پرنسپل ذوالفقار علی ناز نے شاپنگ مال کے انتظامیہ کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں قلعہ مسیطہ ہائی اسکول میں، جہاں میرے ساتھ موجود ہیں میڈم سونیا جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں شیخ طاہر شاپنگ مال کے آنر کی۔ آج وہ گورنمنٹ ہائی اسکول میں غریب بچوں میں جرسیاں، شوز اور یونیفارم تقسیم کر رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں وہ اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے بہتری لائیں، دوسروں کا خیال کریں۔ ان بچوں میں یہ تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان کی ہیلپ کریں۔ ان کو جو لوگ نہیں اپنے اسکولز میں یہ افورڈ کر سکتے، بچوں کے لیے جرسیاں، شوز، سردیوں میں بچوں کو بچانے کے لیے سردی سے افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو ہم ان کی مدد کریں۔ اور اس سے دوسروں کو بھی چاہیے کہ جتنا وہ کر سکتے ہیں اپنا پارٹیسپیٹ کریں۔ شیخ طاہر صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ احساس کیا ہے۔ وہ بہت ساری وہ کرتے ہیں، یہ چیریٹی کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں ان کے، وہ کھانا بھی لوگوں کو کھلا رہے ہیں، اور یہ ہر سال بچوں کو جو ہے نا تقسیم کرتے ہیں، یہ جرسیاں، شوز اور سوکس وغیرہ جو ہے نا بچوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ایک پیغام ہے سب کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو صاحب حیثیت ہے، ان لوگوں کے لیے جو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ دوسروں کا بھی خیال کریں۔ اس سے سیکھنا چاہیے، اس سے مزید جو ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ مزید اس کو بڑھائیں۔ بہت سارا کام کر رہے ہیں سر، اور لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، مرید کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت ساری کوشش ہے ان کی کہ مزید ان کو ڈونیشن جو بڑھائی جائے۔ ڈائلسس کا وہ کر رہے تھے، ابھی چونکہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے الو ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم ڈائلسس کا بھی نہیں کر رہے۔ اور یہ جو کام چل رہا ہے یہ انشاءاللہ تعالی مزید ہر سال یہ چلتا رہے گا، اور ہم اس میں جتنا ہو سکے گا مزید بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ شیخ طاہر کی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شکر گزار ہیں شیخ طاہر صاحب کے، انہوں نے آج گورنمنٹ ہائی اسکول قلعہ مسیطہ کے بچوں کے لیے جرسیاں اور شوز اور ساکس جو ہے نا بھیجی ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے جو ہے نا یہ گورنمنٹ کے جو بچے ہیں یہ حقدار ہوتے ہیں اس معاملے میں، اور ہم بہت ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ انہوں نے اس سے پچھلے سال بھی ہمارے لیے جرسیاں اور یہ ساری چیزیں بھیجی تھیں۔ وہ ہمارے اسکول کا بہت خیال کرتے ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں، تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، اور بہت شکریہ۔ پنجاب کا ایک تاریخی اور بہت بڑا کالج گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ساہیوال، جس میں 6000 سے زائد طالبات ڈبل شفٹ میں زیور تعلیم سے منور ہو رہے ہیں، حکومت پنجاب اور محکمہ تعلیم کی توجہ خاص سے محروم ہیں۔ کالج کے پاس رقبہ موجود ہے لیکن بلڈنگ ناکافی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں ساہیوال سے ہمارے بیورو چیف افضل کاشف سے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل صاحب ممتاز احمد ڈاکٹر ان کے پاس، ان کے آفس میں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے، خوشی کی بات ہے، اور میرا ایک یہ سلوگن ہے، ہم بندے ایک ڈوری سے، اور وہی ڈوری، وہی تعلق، وہی محبت، وہی اخلاص مجھے یہاں پہ کھینچ کے لے آیا ہے۔ تو میں اس سلسلہ میں کالج کے سابق طالب علم کے ہونے کی حیثیت سے، یہاں سے میں نے 72 سے
1996 تک کا وقت گزارا ہے. میری بھی کچھ یادیں ہیں ان کو تازہ کرنے کے لیے, اور اس کالج کا میرے اوپر بہت بڑا ایک قرض ہے, میں وہ ادا کرنے چاہوں گا. اس سلسلہ میں پرنسپل صاحب کے پاس میں آیا ہوں, اور اس میں خاص طور پہ پروفیسر قاسم صاحب کی کاوش ہے, ان کی وساطت سے ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں. تو چند ایک سوالات میں ان سے کروں گا. جی ڈاکٹر صاحب, آتے ہیں آج کل کالج میں طلباء اور سٹاف کی تعداد اور ان کا اس کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ جی جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اس پنجاب کا تاریخی کالج ہے. جی 1942 میں بنا, یہاں اس بلڈنگ میں 1952 میں شفٹ ہوا. تو آغاز میں تو بہرحال یہ چند 100 طلباء کے لیے بنا تھا, جی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہرحال اس وقت کالج میں تقریباً 6000 سے زائد اسٹوڈنٹ ہیں, اور تقریباً 150 کے قریب یعنی 150 سے زیادہ ہمارے فیکلٹی ممبران ہیں. جی تو اس لحاظ سے یہ پنجاب کے اس وقت بھی بڑے کالجز میں اور تاریخی کالجز میں سے ایک ہے. جی تو کیا موجودہ عمارت ان طلباء کے لیے کافی ہے؟ ہاں, یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ اداروں کے اندر عمارت نہ ہو تو پھر طلباء کے لیے اور اساتذہ کے لیے مسائل تو ہوتے ہیں. ہمارے کالج کی بلڈنگ جو ہے یہ کم ہے اس وقت, اگرچہ ہمارے پاس رقبہ تو بہت بڑا ہے, تقریباً اس وقت بھی 86 ایکڑ موجود ہیں, لیکن اس میں بلڈنگ میں نے کہا بھی ہوا ہے کہ ہمیں ایک BS بلاک درکار ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم 2 شفٹوں میں تقسیم کر کے پڑھا رہے ہیں. اگر بلڈنگ موجود ہو تو ایک ہی شفٹ میں یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے. کیا اس کالج میں تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ دیگر جو ادبی ثقافتی اور اس قسم کے پروگرام کھیلوں کے ہوتے ہیں؟ جی اس سلسلے میں یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ صرف وہ رٹو طوطا تو نہیں نہ بناتا, وہ تو بچوں کی کردار سازی کرتا ہے, اور کردار سازی صرف کتابوں سے تو نہیں آتی, اس میں دیگر سرگرمیاں بھی. ہمارے یہاں تقریباً اس وقت 12 سوسائٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کی, جن میں سائنس سوسائٹیز ہیں, ہسٹری ہے, وہ اپنے اپنے پروگرام کر رہی ہیں. پنجاب کا کوئی کلچر کا پروگرام ہو, کوئی کھیلوں کے حوالے سے. ہمارا کالج بورڈ کا بھی چیمپئن ہے, اور HED اسپورٹس کا بھی پورے پنجاب کا چیمپئن ہے. آپ باہر دیکھیں گے, آپ تصویر لیں گے تو آپ کو یہاں بڑی ٹرافیاں اس بات کا جو ہے نا وہ کماز ہیں کہ اس کالج نے تفریحی, ادبی اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں بہت اعلیٰ مقام پہ اس وقت کھڑا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بات یہ بھی اس وقت ایک 16 جو دسمبر گئی ہے 2014 میں ایک سانحہ ہوا تھا, تو اس سلسلہ میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ آپ کی کالج کے حوالے سے یا اسٹوڈنٹ کے حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں, کیا خیالات, تو اس سلسلہ میں آپ نے کیا کیا تھا؟ اچھا میں سمجھ گیا, غالباً آپ سانحہ APS کے حوالے سے APS کے حوالے سے. جی, وہ اس ملک کی تاریخ میں, اس قوم کی تاریخ میں ایک بہت ہی دکھ بھرا اور المناک دن تھا, جب ہمارے معصوم بچے جو ہیں وہ دہشت گردی کی بھینٹ چڑھے. تو ہم اس حوالے سے اپنے کالج میں بچوں کو اویئرنیس دینے کے لیے پروگرام بھی رکھتے ہیں ہر سال. اور یہ واقعتاً یہ بتایا جانا ضروری ہے کہ اس قوم کے بچے بڑے قیمتی ہیں, اور اگر اس میں کسی جگہ کوئی دکھ کی گھڑیاں آتی ہیں تو پوری قوم اس میں ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں سے وہ فخر کی بات ہوتی ہے جو الومنائی جو بنی ہوئی ایک سوسائٹی بنی ہے, تو اس کے تحت تو وہ جو یہاں سے پڑھ لکھ کے جو جاتے ہیں, فارغ التحصیل ہوتے ہیں, وہ بہت بڑے عہدوں پہ بھی ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ یا ابھی ایسے کو بزنس میں بھی کسی نہ کسی کو پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, تو ان کے جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ کیا؟ جی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, یہ بہت اچھا سوال کیا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں. صاف ظاہر ان اداروں, اس ادارے, اس کی اینٹوں, اس کی دیواروں, در و دیوار سے ان کی وابستگی وہ بڑی قابل فخر ہوتی ہے. تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, کالج کی طرف سے کوئی نہ کوئی گفٹ دیتے ہیں. میں نے الومنائی کا ایک باقاعدہ تقریباً 4 ہم نے بہت بڑے پروگرام کیے ہیں. اور میں یہاں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ پہلے الومنائی میں ہمارے مرحوم, ہماری گورننگ باڈی کا بھی حصہ ہیں, میاں منظور احمد بھٹو صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب, وہ بھی تشریف لائے. وہ اب اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اسی طرح مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں, اور بے شمار ڈاکٹر, سائنٹسٹ اور صحافی یہاں پہ آتے رہتے ہیں. اور انشاءاللہ اس وقت بھی ہم پلان کر رہے ہیں, مارچ میں اس کا الومنائی کا پھر سے ہو رہا ہے پروگرام. جی
بات یہ ہے، اس وقت موضوع تو بہت لمبا ہے، اس کے اوپر تو کتاب لکھی جا سکتی ہے. جیسے میں بھی خود اس کالج کا اسٹوڈنٹ ہونے کا مجھے فخر حاصل ہے، اور ان کا رویہ، ان کی مثبت سوچ، جیسے میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کی اور انہوں نے فوری طور پہ مجھے کہا بھی آپ ویلکم. اور میری یہ خواہش ہوگی بھئی میری اس جو فیلڈ میں آیا ہوں، گو کہ میرا بزنس نیچر اور بزنس بھی ایسا ہی تھا، تمام عمر جو بزنس لائن میں گزاری ہے تو اساتذہ اور ایجوکیشن کے ساتھ ہی میرا جو رابطہ رہا. تو مزید میں چاہوں گا، اب یہ میری ہابی کے طور پہ میں اس لائن میں آیا ہوں تو میڈیا میں، تو میری کوشش ہوگی تو میں ان کو پروموٹ کر سکوں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا بھی آئندہ سے جو بھی کوئی پروگرام ہوں تو اس میں بھی مجھے خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے. ہمارے 19 کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد ملزمان گرفتار. تھانہ صدر حافظ آباد پولیس کی بروقت اور مؤثر کارروائی. شہری سے واردات کرنے والے 5 ملزمان گرفتار. ملزمان نے علاقہ تھانہ صدر کی حدود میں مٹھائی کی دکان پر واردات کی تھی. ملزمان حلوائی سے 20,000 روپے چھین کر مہران کار پر فرار ہو گئے تھے. ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی اور جدید تفتیشی ذرائع کو بروئے کار لایا گیا. مسلسل تعاقب اور پیشہ ورانہ حکمت عملی کے نتیجے میں ملزمان کو ٹریس کر کے 1 گھنٹے میں گرفتار کر لیا گیا. ڈی پی او واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی کو بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے. گرفتار ملزمان سے دیگر ممکنہ وارداتوں کے حوالے سے بھی چھان بین کی جا رہی ہے. ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں. شہریوں کے جان مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا. ڈونگا بونگا سے ناقص گوشت کی سپلائی کو پنجاب پورٹ اتھارٹی اور پیٹرولنگ پوسٹ گجیانی نے ناکام بنا دیا. 6 من گوشت ضبط کر کے 2 ملزمان کریم یوسف اور محمد الطاف کو گرفتار کر لیا. ڈونگا بونگا سے بہاول نگر ناقص اور مضر صحت گوشت کی سپلائی کی کوشش ناکام بنا دی گئی. پنجاب پورٹ اتھارٹی اور پیٹرولنگ پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بڑی کھیپ پکڑ لی اور ملزمان کو گرفتار کر لیا. فوڈ اتھارٹی ذرائع کے مطابق خفیہ اطلاع پر پیٹرولنگ پولیس کے ہمراہ ناکہ بندی کی گئی، جہاں بولان گاڑی کو روک کر تلاشی لی گئی. گاڑی سے 6 من گوشت برآمد ہوا جو معائنے کے بعد انسانی صحت کے لیے خطرناک قرار دیا گیا. گرفتار ملزمان کی شناخت محمد الطاف رضا اور کریم یوسف کے نام سے ہوئی ہے. ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں پابندی سے حاصل کر دیا گیا، جبکہ ضبط شدہ گوشت کو موقع پر ہی تلف کر دیا گیا. خرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. اکثر پاکستانی بزنس اس لیے نہیں فیل ہوتے کہ ان کے پاس آئیڈیاز نہیں ہوتے، وہ اس لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سسٹم نہیں ہوتا. خرون آباد کے زمیندار صنعت کار گھرانے سے تعلق رکھنے والے معروف ماہر اکنامکس حاجی ملک رشید احمد اوان نے کہا کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بزنس کو کمانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ اصل میں بزنس ایک مشین ہوتی ہے جو روزانہ ویلیو پیدا کرتی ہے. جب تک مشین مالک کے بغیر نہیں چلتی وہ بزنس نہیں بلکہ سیلف امپلائمنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک شاپ ہے جو مالک کے بیٹھنے سے چلتی ہے. مالک ایک دن نہ آئے تو سیل زیرو ہوتی ہے. یہ بزنس نہیں ہے، یہ تھکا دینے والی نوکری ہے جس میں باس بھی آپ خود ہیں. اسی طرح بہت سی ڈیجیٹل ایجنسیاں صرف اس لیے پھنس جاتی ہیں کیونکہ سارا کلائنٹ ہینڈلنگ اسٹریٹجی اور فیصلے ایک ہی بندے کے دماغ میں ہوتے ہیں. وہ بندہ بیمار ہو جائے، تھک جائے یا چھوڑ دے، سب کچھ رک جاتا ہے. اصل اسکیل تب آتی ہے جب آپ اپنے بزنس کو لوگوں پر نہیں بلکہ پروسیس پر چلاتے ہیں. ہر کام ایک واضح طریقہ ہو، کسٹمر کہاں سے آئے گا، کون بات کرے گا، آفر کیا ہوگی، ڈیلیوری کیسے ہوگی اور ریپڈ سیل کیسے بنے گی. یہ سب اگر لکھا ہوا نہیں تو بزنس کنٹرول میں نہیں. پاکستان میں جو بزنس لمبے عرصے تک کھڑے رہتے ہیں وہ زیادہ ذہین نہیں ہوتے، وہ زیادہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. حاجی ملک رشید احمد اوان نے کہا کہ یاد رکھیں گروتھ موٹیویشن سے نہیں، گروتھ سسٹم سے آتی ہے. اگر آپ آج بھی ہر فیصلے میں خود گھسے ہوئے ہیں تو سچ مانیں آپ بزنس نہیں چلا رہے، بزنس آپ کو چلا رہا ہے. خبر شامل کرتے ہیں کاموکئی سے. ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز انصاری کمیونٹی کاموکئی نے مکرم رحمان ایڈوکیٹ کو بلا مقابلہ فائنانس سیکرٹری تحصیل بار کاموکئی منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کی. اس موقع پر مکرم رحمان ایڈوکیٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ وکلا برادری کے اعتماد پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے. انہوں نے کہا کہ فائنانس سیکرٹری کی حیثیت سے شفافیت، دیانتداری، باہمی مشاورت کو یقینی بنایا جائے اور تحصیل بار کے مالی معاملات کو منظم اور مضبوط بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. عبدالجبار انصاری نے امید ظاہر کی کہ مکرم رحمان ایڈوکیٹ اپنی ذمہ داریاں ہوش اسلوبی سے انجام دیتے ہوئے وکلا کے مسائل کے حل اور تحصیل بار کی بہتری کے لیے بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے.
ڈیرہ غازی خان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان تھانہ بی ڈویژن کے علاقے میں طلح کلامی کے بعد اسکول کے بچوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑے فائرنگ کی بھی اطلاع پر پولیس تھانہ بی ڈویژن کی فوری کارروائی کرتے ہوئے صورتحال کو قابو کیا اور متعدد بچوں کو حفاظتی حراست میں لے لیا۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان صادق بلوچ بھی فوری تھانہ بی ڈویژن پہنچ کر بچوں اور ان کے والدین سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں سمجھایا اور بچوں کے مستقبل کو بچاتے ہوئے اصلاحی کونسلنگ کی اور آئندہ ایسی حرکات سے باز رہنے کی سختی سے تلقین کی۔ ایس ایچ او کو ہدایت جاری کی کہ انہیں ریلیف دیں۔ اس دوران ایس ایچ او تھانہ بی ڈویژن عدنان شہزاد نے بچوں اور ان کے والدین سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہاں پر موجود ہمارے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی نے لائیو کوریج کی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تقریباً سویر دا 1:30 بجے دا تساں تے ساں نیڑے ٹرتے ودے تو کٹھے ودے تے میں واقعہ ہے تو سارا کو پتہ ہے، بچے کے نہیں تھا سکول کے باہر میں انہاں لڑائی کی تھی، کوئی فائرنگ بھی اطلاع ٹھیک ہو گیا۔ اس تو باوجود سارے بندے پکڑن، لیکن ہنے تمہارے سامنے ڈی پی او صاحب ہیں، ڈی پی او صاحب صادق بلوچ صاحب ہیں، انہاں صرف ان چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جناب اسٹوڈنٹ بالکل چھوٹے بال ہیں، چھوٹا 15 سال دے تے تو کو سد کے تمہارے سامنے انہوں نے بچوں کو ریلیف دیتے یا آؤٹ آف دا وے بن کے دیتے۔ ایسی مثال ایسا اپنی سروس کہنی نہیں تھی، میں اپنی میری 18 سال کی سروس ہے، میں ایسی مثال کہنی نہیں تھی، اتنی ہمدردی بالا نال تے کمیونٹی نال اتنی ہمدردی میں کہنی نہیں تھی۔ لہذا ایک تو اپنے بچوں کو سمجھاؤ آئندہ ہے کہ اس قسم کی بالکل حرکت نہ پہ تھی۔ دوسرا گل میرے غور نال سن کے ایک تو اپنے بچوں کو سمجھاؤ آئندہ کہیں قسم کی اس طرح کی کوئی حرکت نہ تھی۔ دوجا انہاں دی اپنے طور تے تھوڑی سی سرسری ضرور کرے نا، کوئی نہ پتہ لگے آج ہی سارے والدین ہیں تے صادق بلوچ صاحب ڈی پی او صاحب ہیں سب کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر ویلے صادق بلوچ ہی نہ ٹکر سی تے ہر ویلے اس طریقے کے معاملات بھی نہ ہو سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ایک جڑی مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جڑی سکول انتظامیہ ہے وہ جانے تساں جاؤ، اساں اون دے وچ کوئی مداخلت نہیں کرن دے۔ میرا خیال ہے انہاں کو سٹاک آف کر سکنے دا حق بھی بندا جس نے حرکت کی تھی۔ تساں سارے سن گنو تواڈے چو تقریباً کوئی 4-5-7 بندے سارے کول ہیں، 7 لڑکے سارے کول ہیں، انہاں 7 تے تساں پرسا کھڑے ہوئے تھے، کہیں نے تارے کول کوئی ٹکا نہ کیتے اپنا ہندو کول واپس گنا ڈی پی او صاحب آئے تو کو چھوڑ کے گیا، بلا میں کوئی گلا نہ ہوئے، میں کوئی شکایت نہ ہوئے۔ وزیر آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر مہر عابد علی کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد کے علاقے تھانہ سودہ کی حدود میں پولیس مقابلے کے دوران خاتون سے زیادتی میں ملوث ایک ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے 2 ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس رائے کے مطابق ملزمان واردات کے بعد فرار ہو رہے تھے۔ پولیس نے مشکوک سرگرمیوں کے باعث انہیں روکنے کا اشارہ کیا۔ اس دوران ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی کے دوران ایک ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر موقع پر ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے ملزم کی شناخت بلال اختر کے نام سے ہوئی ہے، جو دوران واردات خاتون سے زیادتی اور ایک شہری کو فائر مارنے کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ واقعے کے بعد ایس ڈی پی اوز وزیر آباد کی نگرانی میں فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی پولیس ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے، جبکہ علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری ہے۔ سی پی او ڈاکٹر سردار غیاث گل خان نے واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے اور پرامن محفوظ معاشرے کے قیام کے لیے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں اون نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ تونسا سٹی اور تھانہ صدر پولیس کی کارروائی پنل والد حنیف ملوگانی کو سابقہ رنجش پر قتل کرنے والے ملزمان 8 گھنٹے کے اندر گرفتار۔ علاقہ تھانہ سٹی تونسا میں ملزمان نے سابقہ رنجش پر پنل والد حنیف نامی شخص کو سابقہ رنجش پر قتل کر دیا تھا، جس پر ڈی پی او ڈیرہ غازی خان صادق بلوچ نے واقعے کا نوٹس لیا اور واقعے میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کے احکامات دیے۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان صادق بلوچ کی ہدایت پر خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی۔ ایس ایچ او تھانہ سٹی تونسا شہزاد افضل اور ایس ایچ او تھانہ صدر تونسا فاروق احمد ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے واقعے میں ملوث ملزمان کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ 8 گھنٹے کے اندر ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیے گئے ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ٹھارو شاہ میں سندھ کے مشہور و معروف صوفی بزرگ الحاج عبدالجلیل نقشبندی مجددی نعیمی کا 26واں سالانہ عرس مبارک مذہبی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ کراچی سمیت ملک بھر سے مریدین نے شرکت کی۔ درگاہ عالیہ جلیل آباد کو رنگ برنگی بتیوں سے سجایا گیا۔ عرس مبارک کی تقریبات میں صبح کے وقت لنگر سے شروع کیا گیا، جس کے بعد چادر شریف درگاہ پر چڑھائی گئی۔ عرس مبارک کی محفل میں کراچی کی مشہور و معروف عالم دین سید مولانا مظفر حسین شاہ نے روح پرور بیان فرمایا، جبکہ ملک پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں نعت رسول پڑھتے ہوئے محفل میں موجود عاشقان رسول کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ آخری درگاہ عالیہ کے گدی نشین صوفی عبدالکریم نقشبندی نے اختتامی دعا کی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔